सूरत ज़ुहा मक्की सूरत है और इसमें 11 आयत हैं। और सूरह ज़ुहा के बारे में ये कहा जाता है, जैसे सूरह अलक़ की 5 इब्तिदाई आयत जब नाजिल हुई तो उसके बाद कुछ अरसे के लिए 1.5, 2, 2.5 साल के लिए वही का सिलसिला रुक गया। तो मुशरिकीन आपको तंग करने लगे और कहते थे कि इसके रब ने तो इसको छोड़ दिया। या इसी तरह से एक वाक़या ये भी आया जो अहादीस के अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 रात तक रात को इबादत के लिए नहीं उठ सके। तो एक खबीस औरत कहने लगी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालूम होता है कि तेरे शैतान ने नाउज़ुबिल्लाह तुझे छोड़ दिया है। तो इन तमाम बातों से आप बहुत गमगीन हुए। इसके बाद उलमा फरमाते हैं कि इसके बाद सूरह अलक़ के बाद नाज़िल होने वाली सूरत या तो वज़्ज़ुहा थी और कुछ लोगों के नज़दीक सूरह मुदस्सिर इसके बाद नाज़िल हुई है। बहरहाल हो जो भी हो, लेकिन इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह तसल्ली दी गई है कि आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा, बल्कि ये जो कुछ देर का छोड़ना है ये बहुत ही हिकमतों पर और बेहतरीन मुस्तक़बिल की बशारतों के साथ है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। वज़्ज़ुहा कसम है धूप चढ़ने के वक्त की, जिसको चाश्त कहते हैं, वाव यहाँ कसम के लिए है। वल्लैलि और कसम है रात की, इज़ा सजा जब वो छा जाए। इन दोनों बातों की कसम खाई किस लिए? मा वद्दअका नहीं छोड़ा आपको रब्बुका आपके रब ने, वमा क़ला और ना ही वो आपसे नाराज हुआ। वलल आखिरतु और अलबत्ता आखिरत खैरुल लका आपके लिए बेहतर है, मिनल ऊला दुनिया से। वलसौफ युअतीका और अलबत्ता आगे देगा तुझको रब्बुका तेरा रब, फतरवा फिर तू राजी होगा। अलम यजिदका यतीमन क्या तुझे नहीं पाया यतीम, फआवा फिर जगह दी, ववजदका ज़ाल्लन और पाया तुझको रास्ते से गुम, फहदा तो रास्ता दिखा दिया, हिदायत दे दी। ववजदका और पाया तुझको आइलन मुफलिस, फअगना तो बेपरवाह कर दिया, गनी कर दिया। फअम्मल यतीमा बस जो यतीम है, फला तक़हर उसको मत डांटो। वअम्मा साइला और जो साइल है मांगने वाला है, फला तनहर इसको मत झिड़को। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका और जो नेमत तेरे रब की तुझ पर है, फहद्दिस उसे बयान करो। तो ये इब्तिदाई 3 आयत के बाद मालूम हो गया कि यहाँ पर आपको तसल्ली दी गई, और तसल्ली देने के लिए 2 बातों का जिक्र पहले किया, धूप के चढ़ने का और रात के आने का। तो यहाँ पर जैसे हम अक्सर इस बात को यूं भी सुनते हैं कि वज़्ज़ुहा से आपका चेहरा मुराद है, वल्लैल से आपकी जुल्फें मुराद हैं। बहरहाल ये तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर धूप के चढ़ने के वक्त की और रात की बात इसलिए की गई है कि लोग आपको कहते हैं कि आपके रब ने आपको छोड़ दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बताते हैं कि जैसे धूप चढ़ रही होती है और फिर दिन गुजर जाता है, रात आ जाती है, तो जैसे रात का आ जाना अल्लाह की नाराजगी की अलामत नहीं है और ना ही इस बात की अलामत है कि अब जो रात आई है तो इसके बाद दिन कभी नहीं आएगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आती रही और रुक गई, तो इसका रुक जाना ना रब की नाराजगी का जवाब इससे साबित होता है कि रब आपसे नाराज है, न ही इससे यह साबित होता है कि आइंदा आप पर कभी भी वही नाजिल नहीं होगी। बात के समझाने का मकसद क्या है कि जैसे दिन के बाद रात का आना अल्लाह की नाराजगी की निशानी नहीं,
اور نہ ہی رات کے آنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آئندہ کبھی بھی دن نہیں آئے گا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی پھر رک گئی، تو یوں نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ رب کی ناراضگی ہے یا آج کے بعد کبھی وحی نازل نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ایسا کہیں تو یہ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم پر اور اس کی حکمت پر اعتراض ہے، کہ جیسے اسے خبر نہیں تھی کہ جس کو وہ نبی بنانے جا رہے ہیں وہ آئندہ چل کر کیسے ثابت ہوں گے، نعوذ باللہ۔ تو اس قسم کی باتیں جو لوگ کرتے تھے اور جن سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جواب دے دیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ جو وہی رکی تھی یہ صرف اس لیے نہیں رکی تھی کہ آگے حکمتیں تھیں، اس میں سب سے بڑی حکمت جو دنیا میں تو آپ کو نظر آئیں گی ہی، اس میں مزید ترقی کیا ہے کہ آپ کو جو آخرت کی زندگی ملنے والی ہے وہ اس دنیا سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور وہ فضائل آپ کی ذات سے جو منسلک تھے آپ کو بتائے گئے، آپ کے ساتھ وہ سارے کام ہوئے جو کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، آپ کے معجزات، آپ کی شان کی بلندی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں آپ کو عطا کیا۔ تو آپ کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ ان لوگوں کی باتوں سے پریشان نہیں ہوں، اور فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تسلیاں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو آگے ایسا کچھ دینے والا ہے جس سے آپ راضی ہی راضی۔ اور یہاں پر مسلسل تسلی دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے ربک کا مخاطب تیرا رب مخاطب کر کے کہا کہ تیرا رب ہے وہ، اور یہ تسلی کا سب سے بہترین انداز جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا کہ انسان کو، کسی بھی انسان کو اس سے بہت تسلی ہوتی ہے۔ جیسے پیچھے بھی ایک دفعہ سبق میں گزرا یہی کہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں اور کوئی ہم پر ظلم کرے، ہم اپنے ہی کسی گھر کے مضبوط انسان کو وہ بات بتاتے ہیں تو وہ ہمیں تسلی دینے کے لیے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دینے والے مشرکین تھے، اس کے بدلے میں تسلی دینے والی ذات کس کی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو ایک ایسا مضبوط سایہ تھا کہ جس کے بعد کوئی ڈر، کوئی خوف کچھ باقی نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کچھ باتیں بتائی گئیں، اور یہ باتیں اصل میں آپ کو نہیں بلکہ امت کو تعلیم دینا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات تو نبوت سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی بنائی تھی کہ آپ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، زیادتی نہیں کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، غریبوں اور مفلسوں کی مدد کرتے تھے، مہمان نواز تھے۔ لہٰذا یہاں پر تعلیم اصل میں امت کو دینا ہے، اور مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا گیا۔ الم یجدک یتیما، کیا آپ یتیم نہیں تھے تو آپ کو ٹھکانہ دیا؟ یتیم، ہم یتیم اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کا باپ مر جائے چاہے وہ کسی بھی عمر کا ہو۔ شریعت میں یتیم اسے کہتے ہیں، یہ بات سورہ نساء میں بھی گزری تھی کہ کوئی انسان جو نابالغ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، نابالغ ہیں اور ان کے والد کی وفات ہو جائے تو اس کو یتیم کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے۔ جب 6 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی، آپ کی والدہ کا بھی وصال ہو گیا۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا صاحب بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ کے چچا آپ کی تربیت کرتے رہے، آپ کو پالتے رہے، آپ کی پرورش کرتے رہے، اور ہجرت سے کچھ دن پہلے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ لہذا اس کے بعد آپ کو ٹھکانہ ملا۔ ٹھکانہ کیسے ملا؟ آپ انصار مدینہ کے ساتھ مدینہ چلے گئے، اور مدینہ جانے میں ایک بہت بڑی یہ بات، اس کا تعلق یہاں سے ہے تو نہیں لیکن بات مدینہ کی آ گئی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جب بہت ستایا جا رہا تھا اور مدینہ میں بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، تو مدینہ کے انصار آئے آپ کے پاس وفد لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ہمارے ساتھ مدینہ چلیے۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں مدینہ چلنے کو تو تیار ہوں، میری ایک چھوٹی سی شرط ہے کچھ، اور وہ شرط یہ ہے
کہ میں یہاں سے جب جاؤں گا تو میرے ساتھ وہ لوگ بھی جائیں گے جو کہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو غریب غربا ہیں، جو امیر ہیں وہ بھی اپنے مال یہاں چھوڑ جائیں گے، جو ہیں یہ غریب وہ اور وہاں جا کے مفلس ہو جائیں گے. تو میرے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی بندوبست تم لوگوں کو کرنا پڑے گا. اس طرح کی 2-3 شرائط آپ نے بتائیں اور انصار مدینہ نے مان لیا، اور یہ خوش نصیبی ان کی قسمت میں ازل سے اللہ نے لکھ دی تھی. اور جانے سے پہلے انصار مدینہ نے آپ سے کہا کہ آپ نے جتنی شرطیں کہیں ہمیں منظور ہیں، ایک شرط ہماری ہے وہ بھی آپ کو ماننی پڑے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے. انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب ہمارے ساتھ اب مدینہ جائیں گے تو مدینہ جا کر مدینہ سے واپس کبھی بھی ہمیشہ کے قیام کے لیے مکہ نہیں آئیں گے. آپ اگر عارضی طور پر عمرے کے لیے، حج کے لیے، یوں ہی کسی سے میل ملاپ کے لیے مکہ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، لیکن مستقل رہائش کے لیے آپ واپس مکہ نہیں آئیں گے. آپ نے شرط مان لی. اور وہ شرط کیسے مانی؟ زندگی کے جتنے سال گزرے باقی وہ آپ نے مدینہ میں ہی گزارے، مکہ آتے رہے وقتاً فوقتاً، رہے مدینہ میں ہی. اور مدینہ والوں کو اللہ نے کیسا نصیب دیا، آپ کا روزہ بھی وہاں ہے، آپ قیامت تک کے لیے وہاں قیام پذیر ہو گئے. یہ قسمت چمکی ان قبائل کی جو آپ کو لینے آئے. اور اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک درس دیا کہ جب کوئی اللہ کے دین کی قدر نہیں کرتا اللہ ان سے وہ لے لیتے ہیں. مکہ والوں نے قدر نہیں کی، مدینہ والوں نے قدر کی، اللہ نے اپنا نبی اٹھا کر ان کو دے دیا اور قیامت تک کے لیے وہاں قیام عطا فرما دیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ وہاں نہیں ہوتا تو مدینہ بھی عام شہروں جیسا، دنیا کے شہروں جیسا ایک شہر ہوتا. وہاں کے لیے کسی کی محبت نہ ہوتی، تڑپ نہ ہوتی. وہ تڑپ کیوں ہے، وہ محبت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ وہاں قیام پذیر ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں. تو یہ خوش نصیبی آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. اور کیسا ٹھکانہ دیا کہ مکہ لوگوں سے ہرا بھرا ہوتا گیا. وہیں سے آپ نے اسلام کی پہلی عظیم الشان جنگ بدر لڑی، اس کے بعد احد، اس کے بعد غزوات ہوتے گئے اور مکہ کو آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے فتح فرما لیا. یہ وہ ٹھکانہ تھا جو بچپن میں آپ کے دادا نے، آپ کے چچا نے آپ کو دیا اور آپ کو مستقل ٹھکانے دیے مدینہ کے اندر. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ وجدک ضالا، آپ کو پایا راستے سے گم. اب کبھی بھی جب کسی نبی کے نام کے ساتھ اور ان کے ذکر میں ایسا لفظ آ جائے تو آپ اس کو سختی والا ترجمہ نہیں کر سکتے. اب آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں گمراہ پایا، نہیں. پیغمبر کبھی بھی اپنی زندگی کے کسی بھی دور میں گمراہ نہیں ہوتے. تو یہاں مقصد کیا ہوا کہ آپ کو راستے سے گم پایا. راستے سے گم پایا کیسے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی کسی مشرکانہ عقیدے کے اندر نہیں تھے اور ہمیشہ عشق الہی کے اندر مبتلا رہتے تھے اور اللہ کی طرف پہنچنے کے راستے تلاش کرتے تھے، لیکن کوئی صاف راستہ آپ کو سمجھائی نہیں دے رہا تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی واضح راستہ آنا تھا. اگر پہلے سے کوئی کھلا راستہ موجود ہوتا تو پھر نبوت کا فائدہ نہیں تھا. آپ کے لیے ہر راستہ بند تھا، آپ کے ذریعے سے راستے کھولے گئے. آپ بے قرار غاروں میں پھرتے، پہاڑوں میں جاتے، اللہ کو یاد کرتے، اس کو پکارتے اور پھر آخر آپ پر وحی آ گئی اور آپ کو سیدھا راستہ بتا دیا. تو یہاں بتایا کہ جب آپ راستے کی کشمکش میں تھے کہ ہدایت کہاں ہے تو اللہ نے وہ ہدایت آپ ہی کو دکھا دی. اور آپ مفلس تھے تو اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا. کیسے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارت میں آپ ان کے لیے تجارت کرنے والے بن گئے. انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا. وہ بہت مالدار خاتون تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مال ان کے آپ کے حوالے کر دیے. انہوں نے اپنے سارے مال آپ پر اور اسلام پر لگا دیے.
تو یہ دیا مطلب اب بتانے کا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو انسان اللہ سے لو لگا لے اللہ اسے اکیلا کبھی نہیں چھوڑے گا، چاہے وہ یتیم ہے، چاہے وہ پریشان ہے، چاہے وہ مفلس ہے، ان سب چیزوں سے بے پرواہ کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے۔ اور کہا جب یہ حالات آپ پر گزر چکے ہیں، جب انسان کسی حالت سے خود گزرتا ہے تب اسے ان چیزوں کی زیادہ اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک یتیم کسی دوسرے یتیم کے دکھ کو سمجھ سکتا ہے، ایک غریب کسی دوسرے غریب کے دکھ کو سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ جب آپ یتیمی کے دور سے گزرے ہیں اس کا تقاضا کیا ہے، جہاں کہیں کوئی یتیم نظر آئے فلا تقہر، اسے مت دباؤ، یہ مت سمجھو کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، لہٰذا اس کے ساتھ جو بھی سلوک کر لو تو اس کو اس کی اکرام میں اس کی عزت میں کوئی کمی کوئی فرق نہ آئے۔ جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے دونوں ایسے ہوں گے جنت میں۔ اور کیا کیا آپ نے کہ آپ نے اپنی شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو اکٹھے ملایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں ایسے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ہوں گے۔ اور دوسرا کہ جب کوئی مانگنے آ جائے تو اس کو مت جھڑکو، مانگنے آ جائے، کوئی فقیر آ جائے، کوئی غریب آ جائے، اس کو جھڑکو مت، اسے جو کچھ بھی حاضر ہے دے دو، اگر نہیں ہے تو اسے بہترین انداز سے ٹال دو، ڈانٹو مت۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ایک رواج بن گیا ہے، ہم کہتے ہیں ہٹا کٹا مانگتا پھر رہا ہے، یا فلاں ہے، یا یہ نشے کرے گا، یہ کرے گا، وہ کر، ہمیں اس کے اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کے آگے، انسان کے آگے ہاتھ پھیلا دینا، اس کے لیے اپنی عزت نفس کو کتنا مارنا پڑتا ہے۔ اللہ تمام لوگوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو اگر کوئی مانگ لے اسے جھڑکو مت، بلکہ نرمی سے اس کو جواب دے دو، اور جو نعمتیں آپ کو آپ کے رب نے دی ہیں ان کا بیان کیجیے۔ اس کو کہتے ہیں تحدیث نعمت، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ لہذا جو نعمتیں انسان کو اللہ نے دی ہوں ان کا بیان کرنا چاہیے۔ ہم میں سے آج انشاءاللہ یہ سبق سن کر ذرا سارا دن سوچئے گا کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں اور ہم نے ان کو کتنا بیان کیا ہے۔ ہم کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے، ہم شکوے بہت کرتے ہیں، مجھے فلاں نہیں ملا، مجھے فلاں نہیں ملا، مجھے یہ چیز نہیں ملی، مجھے یہ ہمیں پتا ہے، جو ملا ہے اس کا ہم نے کبھی تذکرہ نہیں کیا۔ حالانکہ اللہ ہمیں ہدایت فرما رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے، جو دیا ہے اسے بیان کرو، جو نہیں دیا اس کو بیان مت کرو، جو دے رکھا ہے اس کو بیان کرو۔ یہ تعلیمات ہیں کلام پاک کی، اور یہ تھی یہ صورت جس میں بہترین تسلیاں دی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو بھی۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان پر بہترین انداز سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ساتھ ایسے ہی رہیں۔ یہ تسلیاں اللہ ہمیں بھی ایسے ہی عطا فرمائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی۔ ہمارا مرتبہ وہ نہیں ہے لیکن ہم آپ کے امتی ہیں، اور اس حوالے سے ہم اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ ہم اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ اس نے ہمیں جب دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اس امت کے اندر بھیجا ہے۔ اس سے بڑی کوئی محبت کی بات نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کے لیے ایک یہی بات اگر ہم سوچ لیں، ہم کسی دوسری قوم، کسی دوسرے مذہب میں نہیں آئے، ہمیں اللہ نے پسند کیا اس امت کے اندر چننے کے لیے، تو یقیناً وہ اللہ ہم سے کام لینا چاہتے ہیں۔ ہم ہمیشہ اپنی زندگی سے گلہ کرتے نظر آتے ہیں، زندگی بہت ہو گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اگر بہت ہو گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے، تو ہم نے اس زندگی میں اللہ کو کتنا سا راضی کر لیا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ زندگی بہت گزر گئی، لمبی ہو گئی۔ انسان کی 50 سال، 40 سال، 60 سال عمر ہوتی ہے، طویل محسوس ہوتی ہے۔ جس دن مر جاتا ہے وہ ساری زندگی ایک لمحے کی کہانی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ آج کے بعد سے انشاءاللہ ہم سب اپنا یہ روٹین بنا لیں کہ اپنی زندگی کو ہم گننا چھوڑ دیں کہ اتنی زندگی ہو گئی، ہم تھک گئے، ہم اکتا گئے۔ ہم ہمیشہ اس چیز کو رکھیں، جتنی زندگی اللہ ہمیں باقی دینے والے ہیں وہ اللہ ہم سے کسی بہترین کام میں لے لیں۔ جیسے ہم نے پچھلی ساری ضائع کر دی، ایسے ضائع نہ گزرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پسند کے سانچے میں ڈھال لے اور ہم سے وہ تمام عبادتیں اور وہ تمام نیک کام کروا لے
جو اللہ کو پسند ہیں اور جنہیں وہ قبول فرماتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.